सिड की कज़न डॉक्टर सोनिया दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका लहजा बदला हुआ था। सिड, तुम अब कुछ आराम कर लो। जानते हो ना तुम्हारे लिए आराम कितना ज़रूरी है। सिड तन से मुस्कराया। अब आगे आराम ही है। कुछ देर मुझे अपने दोस्त से बातें कर लेने दो। जाने फिर मुलाकात हो ना हो। सोनिया की आंखों में आंसू उभर आ गए, जिन्हें वो एक तजर्बाकार डॉक्टर की तरह बड़ी खूबसूरती से छुपा गई। अच्छा ठीक, मगर सिर्फ 5 मिनट और मैं यहीं बाहर खड़ी हूँ। सोनिया बाहर चली गई, मगर मुझे लगा उसकी भीगी पलकें यहीं अंदर कमरे में रह गई हैं। सिड ने गहरा सांस लिया। और सोनिया मेरी मंगीतर है। ये बीमारी तशखीस न होती तो अगले 2 माह में हमारी शादी होना तय थी, और इस वक्त हम यूरोप या अमेरिका में कहीं हनीमून पर होते। बहुत मोहब्बत करती है मुझसे, सच पूछो तो मुझे अपनी नहीं इसकी ज़्यादा फिक्र है। मैं सिड की बातें सुनकर अफसरदा हो गया। यहाँ भी एक अधूरी कहानी बिखरी पड़ी थी। फिर सिड फिक्रमंदी से बोला, लेकिन तुम यहाँ से कहाँ जाओगे? तुम चाहो तो मैं डैड से कहकर बॉर्डर क्रॉस करवा सकता हूँ। दुबई में तो हमारा अपना बिजनेस है, लेकिन फॉरेन भी दूर नहीं। तुम ऐसे कब तक भागते रहोगे? नहीं, मैं कहीं भाग नहीं रहा, किसी की तलाश में हूँ। वो मिल जाए तो खुद सरेंडर कर दूंगा। तुम अब आराम करो। तुम्हारी आवाज़ से नकाहत झलक रही है। सिड वाकई बोलते बोलते हाँफने लगा था। क्या? तुम सरेंडर कर दोगे? मगर क्यों? तुम्हें उस जुर्म की सज़ा क्यों मिले जो तुमने किया ही नहीं? जिसे सज़ा मिलनी चाहिए थी, कुदरत ने खुद उसके लिए सज़ा तजवीज़ कर दी है। मैंने उसे कंबल ओढ़ा दिया। तुम आराम करो। सुबह तुम्हारे घर वालों के आने से पहले मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैंने टेबल लैंप ऑफ कर दिया और कमरे से मुल्हिका बालकनी में खुलते दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सिड ने मुझे आवाज़ दी, सुनो साहिर, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं सारी उम्र एक नाफरमान बेटा साबित हुआ हूँ। मैंने हमेशा अपनी मॉम और डैड को बहुत दुख दिए हैं। मैं नहीं चाहता कि जाते जाते भी डैड को किसी नई मुसीबत में डाल जाऊँ। अगर मैंने सच बोल दिया तो सनी का बाप डैड को बर्बाद कर देगा। तुम मेरी मजबूरी समझ रहे हो ना? हो सके तो मुझे माफ़ कर देना दोस्त। सिड की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन मेरा ये पुख्ता यकीन है कि कोई किसी को बर्बाद नहीं कर सकता जब तक ऊपर वाला ना चाहे। इंसान की बर्बादी अगर इंसान के हाथ लिखी होती तो आज इस दुनिया में कोई आबाद ना होता। मैं कमरे से बालकनी में आ गया, जहाँ बेत की बनी एक आराम कुर्सी पड़ी थी। कमरे की पिछली तरफ अस्पताल का वसी और अरीज लॉन था। ये अमीरों के अस्पताल भी किसी महल से कम नहीं होते। गरीब बेचारा तमाम उम्र कतारों में खड़ा सरकारी स्टोर से दवा मिलने का इंतज़ार करता रहता है। और सिड ने अपने पापा का जिक्र किया तो मुझे भी पापा याद आ गए। मैंने भी तो हमेशा इन्हें दुख ही दिए थे। मैं भी तो एक बुरा बेटा ही साबित हुआ था। उन्हें मेरे फरार के बाद भी पुलिस ने पूछताछ के बहाने बहुत तंग किया होगा। घर का फ़ोन और पापा का मोबाइल भी ज़रूर टेप किया जा रहा होगा, ताकि अगर मैं इनसे राब्ते की कोशिश करूं तो पुलिस को मेरे ठिकाने का सुराग मिल सके। इसलिए मैंने पापा से राब्ते की कोशिश भी नहीं की थी। मगर आज न जाने क्यों मेरा दिल उनसे बात करने के लिए बहुत बेचैन हो रहा था। बेटे ही तो बाप का वाहिद सहारा होते हैं, लेकिन मैं कैसा बदनसीब बदबख्त बेटा था जो अपने बाप का सहारा बनने की बजाय हमेशा इन्हें बेसहारा ही करता रहा। मैं जाने कितनी देर वहां खड़ा इन सोचों में डूब रहा, तभी पीछे गैलरी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो सोनिया थी। माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो कुछ शर्मिंदा सी नज़र आ रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। डिस्टर्ब तो मैंने आप सबको कर दिया। मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। सोनिया पशेमानी से बोली, आई एम सॉरी, मैंने आपकी और सिड की सारी बातें सुन ली थी। दरअसल मैं डर गई थी कि शायद आप सिड को कोई नुकसान ना पहुंचा दें, इसलिए दरवाजे के करीब ही खड़ी रही। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ अमूमन इंसान इसके लिबास और हुलिये ही से जाना पहचाना जाता है। आपने मुझे वही समझा जो मैं नज़र आ रहा था। इसमें आपका कोई कसूर नहीं। सोनिया बेचैन हो गई। प्लीज़ मुझे बताएं, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ?
سڈ نے مجھے یہ سچ بہت پہلے بتا دیا تھا کہ سنی غلطی سے اس کے ہاتھوں مارا گیا تھا، مگر میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ سے اس طرح سامنا ہو جائے گا۔ میں نے تو ہمیشہ یہی سوچ کر ڈرتی رہی کہ وہ شخص جو سڈ اور کاشی کے جرم کی سزا کاٹ رہا ہے، وہ جب کبھی سامنے آئے گا تو ہمارا سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا۔ مگر آپ نے تو میرا ہر خیال غلط ثابت کر دیا۔ میں نے زندگی کا یہ رخ پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ اب خود کو اتنا نہ الجھائیں، جو ہوا وہ میرا نصیب تھا یا شاید میری آزمائش، اور میری زندگی میں ایسی بہت آزمائشیں ابھی آنا باقی ہیں۔ آپ سیٹ کا خیال رکھیں، میں آپ کی وجہ سے بہت پریشان وہ آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اسے صحت دے۔ سونیا پلٹ کر جانے لگی مگر پھر رک گئی۔ ہمارا ایک فارم ہاؤس ہے شہر سے باہر، پہلے کبھی کبھار فیملی پکنک وغیرہ کے لیے ہم وہاں جاتے تھے، مگر جب سے سڈ بیمار ہے اب خالی پڑا رہتا ہے۔ آپ وہاں آرام سے رہ سکتے ہیں جب تک چاہیں، وہاں کوئی خطرہ نہیں، مجھے کسی کی تلاش میں نواب پور جانا ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، میں صبح ہوتے ہی نکل جاؤں گا۔ سونیا نواب پور کا نام سن کر ایک دم چونکی۔ نواب پور؟ وہاں تو ڈیڈی کی بہت سی زرعی زمین ہے، میرے انکل بھی وہیں رہتے ہیں زمینوں پر، وہاں کسی سے کام ہے آپ کو؟ مجھے لگا قدرت نے میرے نواب پور پہنچنے کا انتظام کر دیا ہے۔ نواب تیمور سے؟ لیکن میں ان کے لیے اجنبی ہوں، کیا آپ مجھے نواب کی حویلی تک پہنچا سکتی ہیں؟ سونیا جوش سے بولی، سمجھیں آپ پہنچ گئے؟ ڈیڈ کا وہاں بہت اثر و رسوخ ہے، میں انکل سے صبح ہی بات کر لوں گی، میرا اپنا ڈرائیور آپ کو لے جائے گا، صرف 6 گھنٹے ہی کا تو راستہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے۔ سونیا افسردہ سے واپس کمرے میں سیٹ کے پاس چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں صبح کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ سونیا نے شاید رات ہی کو اپنی گاڑی بلوا لی تھی، اور دھوپ نکلنے سے کچھ دیر پہلے میں سونیا کی نئی ماڈل کی بڑی گاڑی میں اسپتال سے نکل کر نواب پور کے راستے میں رواں دواں تھا۔ کل تک جن پولیس چوکیوں اور ناکوں سے میں چھپ کر بچ کر نکل رہا تھا، آج وہی پہرے دار مستعدی سے گاڑی کی نمبر پلیٹ پر نظر پڑتے ہی ہر راستہ کھولتے نظر آ رہے تھے۔ گاڑی کے شیشوں کو پردوں سے ڈھانک دیا گیا تھا اور میں بیک سیٹ پر پرسکون بیٹھا تھا، لیکن میرا دھیان ابھی تک بخت خان کی طرف تھا۔ گزشتہ رات اس نے میری طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے جان بوجھ کر پولیس کی توجہ اس گلی کی طرف مبذول کروا رکھی جہاں وہ مجھ سے علیحدہ ہو کر بھاگتے ہوئے داخل ہوا تھا۔ جانے وہ اب کہاں ہوگا؟ میں نے اخبار والے پر نظر پڑتے ہی ڈرائیور سے اخبار پکڑنے کو کہا، لیکن اخبار میں گزشتہ رات سے متعلق کوئی ایسی خبر نہیں تھی۔ میں نے دل سے دعا کی کہ بخت خان بھی میری طرح ان گلیوں سے بحفاظت نکل گیا ہو۔ ایسی صورت میں اسے بھی اس وقت نواب پور کی طرح عازم سفر ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ کسی لوکل ٹرانسپورٹ سے چھپ چھپا کر سفر کرے، تب بھی اسے 1 سے 2 دن کے اندر نواب پور پہنچ جانا چاہیے۔ ہم دونوں کے پاس ظہیر کی دی رقم بھی کچھ زیادہ نہیں بچی تھی۔ صبح جب میں اسپتال سے نکل رہا تھا تو سونیا نے سڈ کو جگانے کا کہا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ سڈ کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور میں اسے مزید بے آرام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انسان اسی دنیا میں اپنی بے آرامی کاٹ لے تو بہتر ہے۔ ڈرائیور سارے راستے خاموش رہا، شاید اسے کوئی سوال نہ کرنے کی تاکید کر دی گئی تھی۔ سڑک خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں نواب پور پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ جب ہم نواب پور کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو دور انگریز دور کی بنی گول گنبد والی محل نما عمارتوں اور حویلیوں کے پیچھے دھوپ ڈلنے کی تیاری کر رہی تھی۔ نواب پور ایک چھوٹا سا ضلع تھا جو انگریز نے اپنی چھاونی کے طور پر بسایا تھا۔ یہاں ملکہ وکٹوریہ کے دور کی یادگار اور سنگ مرمر سے بنے مجسمے، فوارے ابھی تک چوکوں سڑکوں پر ایستادہ تھے۔ تقریباً سارا ہی شہر صفر پتھر چونے یا پھر سنگ مرمر سے تعمیر شدہ تھا، اور آج بھی شہر کے مین چوراہے پر ٹیکسی رکشوں سمیت ٹم ٹم ٹانگیں اور بگیاں بھی کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ جگہ جگہ پان کے کھوکھے، تمباکو کی دکانیں کھلی تھیں۔ غالباً شہر کی باسی پان تمباکو کے خاص شوقین ہیں۔ گاڑی چوڑی اور کشادہ سڑکوں سے گزرتی ایک وسیع و عریض بنگلے میں داخل ہو گئی جس کے باہر کمال احمد کے نام کی تختی لگی تھی۔ کمال صاحب ہی سونیا کے چچا تھے۔ ہارن کی آواز سن کر وہ نوکروں کے ساتھ خود بھی پورچ میں آ گئے۔ دان پان سے وضع دار شخص دکھائی دے رہے تھے۔
سفید کرتے پاجامہ پر سیاہ واسکٹ پہنے ہوئے تھے۔ مجھے گاڑی سے اترتے دیکھ کر ان کے چہرے پر بھی اسی حیرت کے آثار نمایاں ہوئے جن کا اب میں حاوی ہو چکا تھا۔ شاید انہیں بھی اپنی ماڈرن پڑھی لکھی ڈاکٹر بھتیجے کی طرف سے کسی ایسے مہمان کی آمد کی توقع نہیں تھی، مگر ایک تہذیب یافتہ فرد ہونے کے ناطے انہوں نے فوراً چہرے پر چھائی حیرت کو مسکراہٹ میں بدل دیا۔ آؤ میاں آؤ، ڈاکٹرنی صاحبہ نے مجھے صبح فون پر سخت تاکید کی ہے کہ اس کے اور سیٹ کے بہت خاص مہمان ہو تمہارا بہت خیال رکھنا ہے۔ بھائی میں تو سچ پوچھوں گھبرا ہی گیا تھا کہ جانے کون آ رہا ہے اور میں ٹھیک سے اس کی خاطر مدارت کو بھی پاؤں گا یا نہیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے مجھے لان کی طرف سے اندر کھلتے ایک شیشے کے کمرے میں لے آئے جس کی ساری دیواریں شفاف شیشے سے بنی تھیں تاکہ لان اور دور گرتے فوارے اور جھرنے کا منظر صاف دکھائی دے۔ سامنے والے حوض میں چند بطخیں بھی تیر رہی تھیں اور سارا لان اور باغیچہ بہت نفیسی سے تراشا گیا۔ یہ سن روم اس جانب اسی لیے بنایا گیا ہوگا تاکہ گھر کے مکین ڈھلتی شام میں لاؤنج کے آرام دہ صوفوں پر بیٹھ کر دھوپ ڈلنے کا انتظار کر سکیں، اور جب بارش ہوتی ہوگی تو بوندوں کے جلتے رنگ شیشے کی چھت پر کتنا بھلا محسوس ہوتا ہوگا۔ سچ ہے کہ اگر اوپر والا انسان کو اس کی یہ حصے لطیف عطا نہ کرتا تو انسان ہی نہ ہوتا۔ کمال صاحب چلتے چلتے رکے۔ بھائی معاف کرنا، میں نے تمہارا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ تمہاری تعریف کے لیے تو کچھ خاص نہیں ہے میرے پاس، ہاں البتہ تعارف کے لیے نام عبداللہ ہے۔ میری بات سن کر وہ چونکے، پھر جلدی سے سنبھل کر بولے، اچھا عبداللہ بھائی، بہت خوب، بڑا اچھا نام ہے۔ اچھا تو عبداللہ میاں پہلے چائے ہو جائے؟ میں شام کی چائے کبھی قضا نہیں کرتا، چائے کوئی دوست قضا ہو جائے۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنسے اور پھر ذرا سی دیر میں کمرے کے درمیانی میز جو صوفوں کے درمیان پڑی تھی چائے کے انواع و اقسام کے لوازمات سے سج گئی۔ ان میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کی خوشبو بھی میں جیل میں رہتے فراموش کر بیٹھا تھا۔ میز پر جگہ ختم ہو گئی مگر نوکر اب بھی خوان اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ کمال صاحب نے واقعی بہت تکلف کر رکھا تھا، مجبوراً مجھے ہی ٹوکنا پڑا۔ آپ نے خواہ مخواہ اتنی زحمت کی، میری حصے ذائقہ اب اتنی فعال نہیں رہی، اور جس انسان کے پاس ذائقہ محسوس کرنے کی حس نہ ہو اس کے سامنے اتنے لوازمات رکھنا خوانوں کی توہین ہے۔ کمال صاحب نے غور سے میری طرف دیکھا۔ خوب کہا میاں، مگر ذائقے کی شرط تو برتنے سے مشروط ہے۔ جب تک چکھو گی نہیں ذائقے کی حس فعال نہیں ہوگی، اور پھر ان کے اصرار پر مجبوراً مجھے ہر چیز چکھنی پڑی۔ کمال صاحب کو میں نے ان کے ذوق اور باورچی کے انتخاب کی داد دی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بس کیا کروں، اکیلا ہوتا ہوں یہاں، شادی بیاہ کی جھنجھٹ میں پڑا نہیں۔ باہر سے فارسٹری پڑھ کر آیا تھا مگر سونیا کے ڈیڈی مطلب میرے بھائی جان نے مجھے یہاں کی جائیداد کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپ دی۔ اب اور کوئی مشغلہ ہے نہیں، اس لیے جنگلات کی تعلیم اس لان پر اور باقی وقت اچھے باورچی ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہوں۔ وقت گزاری کا کوئی تو بہانہ چاہیے۔ تم بتاؤ کیا کرتے ہو اور نواب پور کیسے آنا ہوا؟ سونیا بتا رہی تھی کہ تمہیں یہاں کوئی ضروری کام ہے، کہو میں کیا مدد کر سکتا ہوں۔ آپ نواب تیمور علی خان کو جانتے ہوں گے، ان سے کچھ کام ہے، ایک قیمتی چیز کھو گئی ہے، سنا ہے وہ ان کے پاس ہے، وہی واپس لینے آیا ہوں۔ میری زبان سے نواب تیمور کا نام سن کر کمال صاحب چونکے، چہرے پر فکر اور پریشانی کی بہت سی لکیریں ایک پل میں ابھریں۔ مشکل کام بتا دیا ہے تم نے، وہ شخص تو سمجھو اس پوری ریاست کا مالک ہے۔ پاکستان میں شمولیت سے پہلے نواب تیمور کی آباء و اجداد ہی اس ساری سلطنت کے وارث اور کفیل تھے۔ ریاست کے انضمام کے بعد بھی بڑا اثر و رسوخ ہے اس خاندان کا، جس کے سربراہ اب نواب تیمور علی خان ہیں، اور نہایت اکھڑ وسیلے ضدی واقع ہوئے ہیں۔ نواب صاحب کسی سے سیدھے منہ بات کرنا سیکھا نہیں اس شخص نے۔ ظالم جابر بھی مشہور ہے، کہتے ہیں ان کے محل نما حویلی کے پیچھے جو قبرستان ہے وہ زیادہ تر انہی کے دشمنوں اور مخالفین سے بھرا پڑا ہے۔ دوسری طرف سنا ہے کہ حصہ لطیف بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، گانا سننے کے بھی شوقین ہیں۔ ویسے حیرت ہے، ایسے شخص سے تمہیں بھلا کیا کام ہو سکتا ہے؟ شاید کمال صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ بادشاہ تم
تو بلا تم دونوں کا آپس میں کیا جوڑ؟ دنیا میں بادشاہوں کا سب سے زیادہ پالا فقیروں ہی سے پڑتا ہے کمال صاحب، اگر آپ غور کریں تو صرف میرا ہی جوڑ بنتا ہے۔ نواب تیمور کے ساتھ کبھی کبھی متضاد یا الٹ ہی سب سے زیادہ منسلک ثابت ہوتا ہے۔ کمال صاحب نے اس بار نہایت غور سے میری طرف دیکھا۔ تم وہی ہو نا میاں جو نظر آتے ہو؟ تمہاری باتیں بار بار چونکا دیتی ہیں، مجھے لگتا ہے کسی نے خاص تربیت کی ہے تمہاری۔ جی، مگر ان کی تربیت کی تھوڑی سی بھی لاج نہیں رکھ پایا، بس ان سے سنی باتیں ہی دہرا رہا ہوں۔ کیا آپ کسی طرح میری ملاقات کروا سکتے ہیں نواب تیمور سے؟ ان کی کوئی حسرت، پریشانی یا خواہش جو آپ جانتے ہوں۔ بادشاہ بھی اندر سے کبھی مکمل نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا ہے پانے کو، سارے کھانے کبھی بھی نہیں بنتے۔ کمال صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ میرا ایک آدھ بار ایک دوست کے ذریعے جانا ہوا ہے ان کے محل میں، کچھ باغبانی اور نئے درختوں کے بارے میں معلومات چاہیے تھی ان کے مینیجر کو۔ نواب صاحب کی کمزوری ہیں اچھے باغیچے اور نئی پیوند کاری کے پھول۔ کافی دیر مجھ سے بات کرتے رہے تھے وہ اس دن اپنے اس پسندیدہ موضوع پر۔ کچھ دیر کمال صاحب سوچ میں گم رہے اور پھر جیسے انہیں کچھ خیال آیا، ارے ہاں یاد آیا، میرے دوست نے ایک بات کا ذکر تو کیا تھا۔ نواب صاحب کا ایک بیٹا ہے، 19-20 سال کا، سنا ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں کو دکھا چکے اپنے بیٹے کو، مگر کچھ بہتری کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ پیروں فقیروں کے چلے بھی کٹوا چکے، ان کی بیگم طب، حکمت، ہومیوپیتھی سب آزما چکے، مگر کچھ بات بنی نہیں۔ ویسے اس محل کی باتیں باہر ذرا کم ہی آتی ہیں۔ پھر پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے اس مسئلے کا کیا حل نکالا۔ ویسے یہ بھی نصیب کی بات ہے کہ وہ بیٹا ہی نواب کا اکلوتا جانشین ہے، مگر تم بھی کیا کر سکتے ہو، یہ خبر تمہاری کس کام کی؟ میں نے کمال صاحب کی آنکھوں میں گہن سوال ابھرتے دیکھے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، آپ کسی طرح نواب تیمور تک یہ خبر پہنچا دیں کہ وہ تنکا ایک جوگی فقیر ہو سکتا ہے جو کسی بہانے آج کل آپ کی طرف ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ کام آپ کے دوست کے زبانی بھی ہو سکتا ہے، مگر بات کو مبہم رکھا جائے تو بہتر ہے۔ شوق کے انگاروں کو جتنی ہوا دی جائے وہ اتنی ہی تیزی سے بھڑکتے ہیں۔ کمال صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے میاں، تمہاری خاطر یہ جوا بھی کھیل لیتے ہیں۔ تم جس حوالے سے آئے ہو وہ بہت عزیز ہے مجھے، میں سونیا اور سیٹھ کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا۔ میں نے انہیں اطمینان دلایا، آپ بے فکر رہیں، آپ کو میری وجہ سے کوئی پشیمانی یا شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ کمال صاحب نے میری طرف دیکھا۔ ہاں میں جانتا ہوں تم میں کچھ تو بہت خاص ہے، مگر کیا، یہ ابھی جان نہیں پایا۔ کچھ دیر میں نوکر نے رات کا کھانا لگ جانے کی اطلاع دی۔ میں نے لاکھ معذرت کی کہ شام کی چائے کے بعد اب ذرا بھوک نہیں، مگر میزبان بلا مہمانوں کی کب سنتے ہیں۔ میں کمال صاحب کا دل رکھنے کے لیے بڑے ہال کے ڈائننگ ٹیبلوں پہ آ بیٹھا اور پھر رات گئے مجھے میری خوابگاہ پہنچا دیا گیا۔ ایک رات تک تو خانقاہ کے صحن کی سخت کھردری زمین میرا بستر تھی، اور آج یہ ریشم اور کم خواب کا آرام دہ بستر۔ نیند البتہ مجھے وہاں آئی تھی اور نہ یہاں آئی۔ میں ساری رات کروٹیں ہی بدلتا رہا۔ نیند کا تعلق بھلا آرام دہ بستر اور خوابگاہ سے کب ہوتا ہے؟ اگلی صبح ناشتے پر مجھے کمال صاحب نے بتایا کہ وہ صبح کی نماز کے بعد اپنے اس دوست کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہیں، اور آج صبح ہی انہوں نے میری کہی ہوئی بات اپنے دوست کے کان میں ڈال دی ہے، اور اسے یہ تاکید بھی کی ہے کہ کسی طرح یہ خبر نواب صاحب کے مینیجر تک پہنچا دے۔ مگر مجھے کمال صاحب کے لہجے میں خاص امید نظر نہیں آئی۔ شاید وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں مینیجر اس بات کو اہمیت دے گا بھی یا نہیں، اور پھر بات نواب تک پہنچے گی بھی یا کہیں راستے میں ہی دفن ہو جائے گی۔ دن ڈھل گیا اور شام سر پر آ گئی۔ مجھے کمال صاحب نے لان ہی میں بلا لیا۔ تبھی باہر سے ان کا نوکر اور گیٹ کا کوئی دربان ہڑبڑائے سے اندر بھاگے چلا آیا۔ وہ جناب، باہر نواب صاحب کے محل سے ان کی گاڑی آ کر رکی ہے، شاید کوئی مہمان آئے ہیں۔ کمال صاحب یہ سنتے ہی گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔